30 जून 2024 दिन के 2 से 2:30 बजे के दरमियान का वक्त था जब मामूल के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों और हवालातियों को गिनती के लिए बैरक में बंद किया गया। गिनती के दौरान किसी को भी जेल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक इस दौरान खाना तकसीम किया जाता है। ताहम जेल के हुकाम इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये दिन गैर मामूली साबित होने वाला है कि चंद कैदी फरार होने का एक खतरनाक मंसूबा बनाए बैठे हैं जो इसी मौके के इंतजार में थे। एक कैदी जो इस मंसूबे का सरगना था, इसने जेल के गार्ड से कहा कि इसकी लस्सी बाहर ले जाए। चनाचे जैसे ही वो गार्ड करीब पहुंचता है तो उसे काबू में लाते हुए बैरक की चाबियां हथिया ली। चंद कैदियों ने न सिर्फ अपनी बल्कि बाकी बैरकों के ताले भी खोल दिए। इसी दौरान जेल की छत से एक पिस्तौल भी सरगना की तरफ फेंका जाता है, जिसकी मदद से वो जेल का बाहर वाला ताला फायर मार कर तोड़ता है। जेल में मजमूई तौर पर 79 कैदी और हवालाती थे, जिनमें से 19 फरार होने में कामयाब हो गए। जिस दौरान पुलिस और फरार होने वाले कैदियों के दरमियान जबरदस्त फायरिंग का तबादला होता है और श्याम नामी एक कैदी गोली लगने से पूरी तरह जख्मी हुआ, जो बाद में दम तोड़ जाता है। इस गैर मामूली वाक़े की चंद ही लम्हों में मुल्क भर में ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। आजाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट जेल पूंछ से 19 खतरनाक कैदी फरार हो गए। आजाद कश्मीर की रावलाकोट जेल से 15 कैदी फरार हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल पूंछ रावलाकोट से 20 कैदी फरार, शहर भर में नाकाबंदी कर दी। आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में कैदियों के टोले ने जेल तोड़ दी। नाजरीन, इस मंसूबे का शातिर सरगना आखिर कौन, मुजरम, सिपाही या फिर मुजाहिद? यही शख्स कारगिल जंग का भी हिस्सा रहा, फिर इंडिया की श्रीनगर जेल में सालों तक कैद रहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की खतरनाक दफात का मुजरम ठहरा। पाकिस्तान जेल से भाग जाने पर इन कैदियों के बारे में मालूमात देने पर नाम सीधा राज रखते हुए मजमूई तौर पर 10 करोड़ का इनाम रखा जाता है। जेल के अंदर ये पुरस्कार पिस्तौल कैसे पहुंचा और किसने फेंका? नाजरीन, इस हवाले से तफसील के लिए मुकम्मल वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहें। साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पाक इन्फो को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार होने वाले इस मशहूर कैदी का नाम शहजाद खान है, जिनका तल्लुक पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के जिला पलंदरी से 26 किलोमीटर दूर वाक़े गांव गड़ाला से है। इनका जादी नाम कैप्टन उमर अब्दुल्ला है, जबकि श्रीनगर जेल से राई के बाद गाजी शहजाद के नाम से जाने जाते हैं। गाजी शहजाद के मुताबिक वो 1999 कारगिल जंग में पाकिस्तान की आर्मी में बाहैसियत ऑपरेटर इस जंग का हिस्सा रहे। दौरान जंग उन्होंने दुश्मन के 2 जंगी जहाजों को मिसाइल से उड़ाया। बावजूद इसके कि फौज ने इनको बहादुरी पर इनामात से नवाजा, मगर जंग बंदी का फैसला होने पर और पाकिस्तानी फौज के माज से पीछे हटने पर इस हद तक मायूस हुए कि फौज से अलहदगी का फैसला कर लेते हैं। कारगिल की जंग में मैं आर्मी में था। टाइगर हिल के ऊपर मैंने पूरी जंग लड़ी थी। एक जहाज गिराया था मैंने, जिस पर 2 मिनट पाकिस्तान की तरफ से ग्लैंड्री मेडल दिया गया था। 1.5 महीना वहाँ जंग लड़ी थी मैंने, तो जख्मी था बहुत बुरी तरह से, बाहर वेंटिलेटर पर रहा। अलबत्ता पीछे यूनिट में भी जनाजा पढ़ लिया था इन्होंने, तो इंतहाई मुतनफ़र हो गया था और इस रिजल्ट पे पहुंच गया कि रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी न भारत न पाकिस्तान किसी की फौज ने हमें कोई आज़ादी दिलवानी। कुछ अवार्ड थे तो जब मेरे हवाले करने लगे जनरल मुशर्रफ था, तो मैंने ये अवार्ड वापस किए थे कि मैं कश्मीर की आज़ादी से पहले कोई भी अवार्ड कहीं से भी नहीं। पाक फौज को खैराबाद कहने के बाद वो सरहद पार वादी में चले गए, जहां वो इंडियन आर्मी के खिलाफ अस्करी जिद्दोजहद में सरगर्म रहे। चंद ही सालों में दौरान जहाद इंडियन आर्मी के साथ एक झड़प में गोलियां लगने से जख्मी हुए और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर देती है। वहां दौरान केस गाजी शहजाद अपने केस की पैरवी भी खुद ही करते हैं। इंडियन खबर रसां अदारे द इंडियन एक्सप्रेस की 12 अक्टूबर 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजी शहजाद को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इंडियन ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शुमाली इलाका राजबाग से हिरासत में लिया गया था। मुकामी साफी आरस कदीर के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कैदियों के तबादले में बारास्ता वाघा बॉर्डर गाजी शहजाद को वापस पाकिस्तान लाया गया। रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा गिरफ्तार हो श्रीनगर में, जज से वहां कहा कि मुझे अलाउ किया जाए, मैं अपना केस बयान करना चाहता। दुनिया का कोई कानून है कि मुझ पर पासपोर्ट एक्ट, बॉर्डर एक्ट लगाए?
اور جیدی صاحب دلی سے ہیں. میں نے کہا میں مظفر آباد سے سری نگر آیا, یہ میرا ملک ہے, یہ میرا خطہ ہے, یہ میرا علاقہ ہے. آپ دلی سے آ کر مجھ پر کیس چلا رہے ہو. اللہ کی قسم, اس سے بڑی بدماشی, اس سے بڑی جہالیت دنیا کے اندر میں نے کسی ملک میں. مجھ پر کیس لگے, کیوں لگے؟ تم لاہور سے دلی جاؤ, امرتسر جاؤ, تم پہ کوئی کیس نہیں ہے. یاد رہے ناظرین, سری نگر جیل میں غازی شہزاد 4.5 سال سے زائد عرصے تک پابند سلاسل رہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر واپس آ کر غازی شہزاد نے سیاسی جدوجہد کا آغاز کرتے ہوئے سیاسی تنظیم یونائٹڈ موومنٹ, جس کا جنرل سیکرٹری منتخب ہونے کے بعد 2021 کے عام انتخابات میں حصہ لیا, مگر آپ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن یاد رہے کہ یونائٹڈ موومنٹ کے 35 امیدواران میں سے سب سے زیادہ ووٹ آپ ہی نے حاصل کیے. لیکن جلد ہی وہ یونائٹڈ موومنٹ تنظیم سے متنفر ہو جاتے کہ یہ خالصتاً ایجنسیوں کی جماعت ہے. اس پلیٹ فارم پر سے تحریک آزادی کشمیر کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں. تاہم 2023 میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک نئی تنظیم تحریک تحفظ ریاست جموں کشمیر کا قیام عمل میں لاتے ہیں. غازی شہزاد نے 3 مئی 2023 میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیر کی آزادی سے پہلے کسی بھی غیر ریاستی سیاسی پارٹی کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیں گے, اور کشمیر کا دفاع اور عسکری قیادت بیس کیمپ یعنی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے پاس ہوگی. یہ وہ پریس کانفرنس تھی جس کے بعد غازی شہزاد پر زمین تنگ کر دی گئی. نہ بھارت نے وعدے پورے کیے اور نہ ہی پاکستان نے اپنے وعدے پورے کیے, اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے. آپ جو وزیر اعظم بناتے ہو 4,500 مربع میل کی وزیر اعظمی, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر میں آزادی سے پہلے نہ سیاست ہونے دیں گے, نہ ہی کوئی پارٹی آزادی سے پہلے یہاں پر الیکشن لڑ سکتی ہے, کیونکہ یہ متنازع خطہ ہے. دنیا میں ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کی حفاظت کرے, فوج بنائے, نیوی بنائے, ایئر فورس بنائے, ٹینک بنائے, میزائل بنائے, راکٹ بنائے اور بجٹ رکھے. تو ہمارا سوال ہے, یہ حق ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کیوں نہیں؟ اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کشمیر کے پونچھ ضلع سکنتی سے ایک عسکری ٹریننگ کیمپ بنانے کا اعلان کیا, جہاں جان باز فورس کے قیام اور تربیت کے انتظامات کا ذکر کیا گیا. اس پریس کانفرنس کے دوسرے دن ہی ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں. پریس کانفرنس کے کچھ روز بعد مقامی جنگل میں ان کے مسلح ساتھیوں کی جانب سے تربیتی کیمپ کے لیے ایک خیمہ لگانے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے. ناظرین, اس پریس کانفرنس اور کیمپ لگانے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد غازی شہزاد کو 29 مئی 2023 کو کشمیر کے علاقے ہجیرہ سے تتری نوٹ واپس آتے ہوئے ہجیرہ ریسٹ ہاؤس کے قریب 2 ساتھیوں کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں گرفتار کیا جاتا ہے. سابق اسپیشل سیکرٹری داخلہ کشمیر بدر منیر کے مطابق غازی شہزاد کو محکمہ انسداد دہشت گردی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے گرفتار کیا تھا. غازی شہزاد پر دہشت گردی کی سخت دفعات 6A اور PC 353 عائد کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا جاتا ہے. گرفتاری کے بعد ان کو پہلے مظفر آباد, پھر راول پنڈی اور بعد ازاں ڈسٹرکٹ جیل راولا کوٹ منتقل کیا جاتا ہے. پاکستان کی طرف سے 6A دہشت گردی کا الزام لگایا گیا. پاکستان کو تو ہم بھائی کہتے, پاکستان کی طرف منہ کر کے ہم تھوکنا بھی ہم گستاخی سمجھتے تھے. مجھے پنڈی میں لے جایا گیا, مجھ پہ دہشت گردی کی عدالت میں کیس چلایا جا رہا ہے. میں دہشت گرد ہوں, مجھے ثابت کر کے دیکھو میں نے پاکستان کے خلاف میں نے دھماکہ کیا ہے کبھی. میرے خلاف دہشت گردی کا الزام, میرے خلاف یہ جو ہڈمانی مقرر کرنا, کیوں کی بھائی؟ میں نے کس کو مارا؟ میں نے سرنڈر کر کے پولیس کے آگے گرفتاری دی, تم نے دھوکہ دیا مجھے. پاکستان کے اندر کیس لگوائے, کشمیر کے اندر کیس بنوائے, دھوکہ دیا. انہوں نے کہا آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ لو چلتے ہیں ریسٹ ہاؤس سے اٹھا کے مجھے گرفتار کروا دیا. ناظرین, یہاں سے کہانی میں ٹوسٹ پیدا ہوتا ہے جب غازی شہزاد راولا کوٹ ڈسٹرکٹ جیل سے دیگر 19 قیدیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کمشنر پونچھ سردار وحید خان کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل راولا کوٹ سے فرار ہونے والے غازی شہزاد کے 3 ساتھیوں سمیت مجموعی طور پر 7 قیدیوں کو فوری ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے. فرار ہونے والے 6 قیدی ایسے ہیں جن کو قتل کے مقدمات میں موت کی سزا سنائی گئی تھی, جبکہ
دہشت گردی کے مقدمات میں 3 قیدی 25 سال قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ ڈکیتی اور اغوا جیسے جرائم میں 3 قیدی 10 سال کی سزا کاٹ رہے تھے۔ ان کے علاوہ مفرور قیدی خیام نامی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیل سے قیدیوں کے فرار ہونے سے 1 مہینہ قبل یعنی 30 مئی کو وزارت داخلہ نے ایک مکتوب کے ذریعے عدالت سے استدعا کی تھی کہ راولاکوٹ جیل غازی شہزاد سمیت دیگر ہائی پروفائل قیدیوں کے لیے غیر محفوظ ہے اور وہ اس جیل سے کسی بھی وقت فرار ہونے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ تاہم اس مکتوب پر عمل درآمد سے قبل ہی قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، واضح رہے کہ راولاکوٹ کے اس واقعے کے فوری بعد آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے راولاکوٹ ڈسٹرکٹ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سمیت عملے کے 7 اہلکاروں کو معطل کرتے ہوئے پولیس کی تحویل میں دے دیا جاتا ہے۔ پولیس کی تفتیش اور اطلاعات کے مطابق فرار ہونے والے ملزمان کو اسلحہ جیل کے اندر سے مہیا کیا گیا تھا۔ اسلحہ اندر کیسے پہنچا اور اس سارے واقعے کے تانے بانے کس کے ساتھ جڑتے ہیں، تاہم اس پر تفتیش جاری رہی مگر اس کی تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی۔ اس واقعے کے بعد سیکرٹری جنگلات و اطلاعات انصر یعقوب کے مطابق حکومت کشمیر کی جانب سے چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کی پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ حکومت کشمیر کی جانب سے ان قیدیوں کی گرفتاری کے لیے پوسٹر بھی شائع کیا جاتا ہے جس میں ان قیدیوں کی گرفتاری میں مدد کرنے یا ان کی موجودگی کی اطلاع دینے والے شخص کا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے فی کس 1 کروڑ نقد انعام دینے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ شعبہ ہے، ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کا پولیس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں موسٹلی لوگ اس دن یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی پولیس کا ہی پارٹ ہے اور ملزمان کے بھاگنے میں بھی شاید کوئی پولیس کا رول ہے۔ ملزم بھاگ گئے، ہمارا کام اس کے بعد شروع ہوگا اور آپ کو کسی بھی جگہ پہ پولیس کی کہیں کوئی نیگلیجنسی نظر نہیں۔ ایس ایس پی اور ڈی ایس پی راولاکوٹ سردار ریاض مغل اور سردار طارق محمود کے مطابق اب تک کی تفتیش کے مطابق اس منصوبے کا سرغنہ غازی شہزاد تھا اور فرار ملزمان میں سے 15 کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تاہم افسران کی قیادت میں پونچھ کے ان ملحقہ جنگلوں میں غازی شہزاد کی بازیابی کا آپریشن جاری ہے۔ ناظرین، جیل سے فرار ہونے کے بعد غازی شہزاد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کہیں جنگلوں میں روپوش ہیں، البتہ ان کے ٹھکانے کی کوئی آفیشیل یا مصدقہ اطلاعات سے ہم قاصر ہیں۔ بہرحال سوشل میڈیا کی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق معروف شخصیت غازی شہزاد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سلطنتی بیندلا کے وسیع و عریض جنگلوں میں روپوش ہیں، جہاں پولیس کے لیے ان کا پتہ لگانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر غازی شہزاد اور ان کے ساتھی وقتاً فوقتاً ویڈیو پیغامات بھی جاری کرتے رہتے ہیں۔ مانگ باگڑے تو تعلق تھا کافی ٹائم تو غازی شہزاد صاحب نے بارے کہ پوسٹاں چارنیوں کے غازی شہزاد نو چورا نو کو غلط انسان آ کوئی آکڑے راستے اوپر اس نے مارو سارے اس نے میں ساتھ دینا ہے اس نے کوئی چھاپی لوکی ساتھ ہے دیتا نہیں۔ 2000 کا مان آتا سے ریاست نہیں ڈوبی تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جاتی کلچر واپس لانے کے لیے بھی جو مسائل ہیں میں سلام کریں گے۔ ہر جہاد ہر جہاد ہر جہاد ہر جہاد۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق نے 5 جنوری 2025 کو ایک جلسے کے دوران ریاست میں پھر سے جادی کلچر کی بحالی کا اعلان کیا تو ان کے اس موقع پر مختلف حلقوں کی جانب سے تبصرے اور تنقید بھی سامنے آئے۔ تو وہیں ناظرین، ویڈیو پیغام کے ذریعے غازی شہزاد نے بھی اس پر اپنا موقف دیا، ملاحظہ فرمائیے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب نے ایک جلسے کے اندر نعرے لگوائے جہاد کے۔ 2 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خطے کے اندر بہت دفعہ جہاد ہو چکا ہے بھائی، ہم اس جہاد سے بہت تنگ آ چکے ہیں، جو کہ آپ الیکشن سے پہلے جہاد کرنا شروع کر دیا ہے نا آپ لوگوں نے۔ اور دوسری چیز یہ کلیئر کریں، ہم نے بڑا اصولی موقف رکھا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کی اپنی فورس تھی JAJ کے رجمنٹس، وہ صرف واپس کی جائیں اور پھر جانباز فورس کے طور پہ نوجوانوں کو ٹرین کیا جائے، تربیت دی جائے۔ ہمیں بہت عرصے سے مارا جا رہا ہے، ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہماری عصمت دریاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، غازی شہزاد کا جیل سے فرار ہونے کے بعد دوران روپوشی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بلال ایڈوکیٹ کے ساتھ لائیو انٹرویو 2023 کی پریس کانفرنس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کیے دیتا ہوں، جس کے ملاحظے سے آپ ان کی تحریک یا موقف کو مزید بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ریاست کی نظر میں وہ ریاست کے خلاف نفرت پھیلانے والے ایک دہشت گرد ہیں، تو وہیں ریاست سے ان کے چاہنے والے ان کو تحریک آزادی کا متوالا اور مجاہد گردانتے ہیں۔ کہیں سوشل میڈیا پر یہ رائے بھی دیکھنے کو ملی
بلکہ غازی شہزاد ایجنسیوں کا ایک خود ساختہ رچایا گیا کھیل ہے جس سے وہ اپنی مخفی اہداف کی تکمیل چاہتے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور جاننے کا موقع دیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد